औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सैयद ताहिर शाह बुखारी और आज की इस वीडियो में मैं आपको मंगला डैम में डूबा हुआ पुराना मीरपुर शहर विजिट कराऊंगा। सर्दियों में जब पानी की सतह कम होती है तो पुराने शहर की इमारत खंडरात की शक्ल में बाहर निकल आती है, जिनमें मस्जिद, मंदिर, मीज़ार, चिलागाह, पानी के तालाब, पुराना पुल और कब्रिस्तान दीगर काबिल जिक्र है। आए आपको इस पुराने मीरपुर शहर का विजिट कराते हैं और साथ साथ इसकी मालूमात भी देते हैं। ये दोस्तों, ये सारा डैम का एरिया और आजकल चूँकि पानी नहीं है इसलिए यहाँ पे मकामी लोगों ने फसलें काश्त की हुई हैं और बड़ी ही ज़बरदस्त और खूबसूरत गंदम की यहाँ पे फसल काश्त हुई है। पीछे आप बुलंदो बाला कश्मीर के पहाड़ी सिलसिले देखें। अच्छा, ये मीरपुर शहर का मेन बाज़ार था और यहाँ से एंटर होते थे और यहाँ पे बाकायदा एक गेट था जिसके खंडरात आज भी बाकी हैं। इस शहर के 2 दरवाजे थे और साइडों पे दीवार थी। ये उसके अब आसार ही बाकी हैं क्योंकि यहाँ पे साल के 9 माह तो पानी रहता है और 3 माह यहाँ पे ये खुश्की होती है। और इस दरवाजे का नाम हाथी दरवाज़ा था और यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है हाथी दरवाज़ा, बाकी किसी ने अपना लिख लिया नाम। और ये मेन बाज़ार था और सामने मंदिर है, आगे चलते हैं। और मंदिर की जो दूसरी साइड है उस साइड पे एक और दरवाज़ा था। ये 2 दरवाजे थे और शहर की साइडों पे पुराने ज़माने में जैसे कि दीवारें होती थी इस तरह की दीवार थी और एक मखसूस वक्त पे दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता था। बहुत ही अच्छा आज मौसम है माशाल्लाह और मैं आपको आगे ले चलता हूँ। सबसे पहले आपको ये मंदिर विज़िट कराते हैं और फिर आगे चलते हैं। आगे की सारी इंशाल्लाह जो पुरानी इमारतें हैं इस डैम के अंदर वो आज विज़िट कराएंगे। ये कुछ पत्थर आपको बिखरे नज़र आ रहे होंगे, इस साइड से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सारी दुकानें थी इस बाज़ार की ना, ये दुकानें थी और अब ये सारे यहाँ पे इसके सिर्फ वो खंडरात बाकी हैं। साइडों पे इस्लामगढ़ शहर है और आगे चकसवारी, डुडियाल और इस साइड पे ये देखें ये मीरपुर शहर है। जो डैम के रिहायशी लोग थे उन्हें मुआवजा दे के उन्हें करीबी शहरों में सेटल कर दिया गया। और जब 3 माह पानी कम होता है इस डैम के अंदर तो फिर जो मकामी लोग थे जो यहाँ से गए थे वो यहाँ पे आके फसलें काश्त कर लेते हैं। ये भी एक आप देखें दुकान के खंडरात बाकी हैं और इसमें बारीक टाइल उसका इस्तेमाल मुझे नज़र आता है। और जो मकामी लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं और जो फसलें काश्त करते हैं या फिर जानवरों का चारा यहाँ पे काश्त करते हैं वो काटने के लिए आते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि गाड़ी पे और बाइक पे लेने आते हैं यहाँ से चारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। चारा सारा गाड़ी में रखा जा रहा है। बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं कि मकामी जो कभी इसी डैम के रिहायशी थे उनसे थोड़ा सा गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल जी क्या हाल है, ठीक ठाक है? अल्लाह ने करम से ठीक है आपकी? करम है। अच्छा, आप भी यहाँ पे पुराने रिहायशी हैं? जी जी। थोड़ा सा हमें बताएं ये जो पुराना बाजार था और पुराना मीरपुर शहर है, मुझे और मेरे दोस्तों को भी। जी, ये बाजार सी जी एक ही गली सी नहीं, एक हाथी दरवाजा उठा सी जी जी। एक उस सिरे सी। अगर राती बंद हो गया हाथी दरवाजा तो बाजार भी आना जाना बंद। सही। हाँ, है जमाने ना ये 600-700 साल पहले ये बात है। कई बारी बिचों गिरकाप भी होया। हुण फिर जो 47 भी एक बारी गिरकाप होया तो फिर मुसलमाना ये बात किया। सही। हुण फिर सिरों पट्टे गया डैम की वजह। सही सही। आप भी इधर करीब ही रहते हैं? किधर आपका घर किधर है? मैं उपाले शहर भी रहना जरा हुण नवा बनया मीरपुर। अच्छा अच्छा। हाँ उधर रहना। अच्छा, ये मैं कणकां बीजियां। सही। ते इस दिहाड़ी लगाओ ना सही। राती मुड़ जाना। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया जी। अच्छा जी, 1960 में मंगला डैम की तामीर शुरू हुई और 4 साल बाद इसकी तकमील हुई और आज तकरीबन 61 साल हो चुके हैं
इस पुराने शहर को पानी में डूबे हुए। कश्मीर पर तकरीबन 100 साल हिंदुओं ने हुकूमत की, जिसे डोगरा राज कहते हैं। अच्छा, डोगरा बेसिकली राजपूत थे और गुलाब सिंह इनका पहला राजा था। अच्छा, ये मैं एक मंदिर के पास आ चुका हूँ और बहुत ही ये डेंजरस हो चुका है, इसमें सारी दरारें पड़ चुकी हैं। ये मेन इसकी एंट्रेंस थी और आगे थोड़ा सा मुझे वो नज़र आ रहा है, यहाँ पे बरामदा टाइप था, लेकिन सारा वो टूट चुका है। अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह के आसरे पे अंदर, क्योंकि हम मुसलमान हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ पे कोई मूर्तियाँ वगैरह रखी जाती थी और कुछ मंचले यहाँ पे अल्लाह और मोहम्मद का नाम लिखे हैं। और इस साइड से देखें आप, ये सारा मंगला डैम है और नीचे थोड़ा सा जाएं तो कुछ लोग बैठे हैं जो यहाँ पे मछलियाँ पकड़ते हैं और आ जाते हैं सीजनली यहाँ पे। अच्छा, ये दरवाज़ा है जिससे मैं एंटर हूँ और ऊपर देखिए आप वेंटिलेशन के लिए सुराख और जिसमें से रोशनी और हवा आती थी। और छत इसकी डोम स्टाइल है, बिल्कुल गोल, और ऊपर एक हुक भी मुझे नज़र आ रही है। अच्छा, इसमें मैं आपको दिखाता हूँ, लकड़ी के शहतीर वो भी इस्तेमाल हुए हैं और इस साइड से ज़्यादा आपको क्लियर नज़र आएंगे। इस सुराख के अंदर अंधेरा है तो सही क्लियर नज़र नहीं भी आता। और ये सामने सारा डैम का इलाका, बाहर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मंदिर कोई तकरीबन 500-600 साल या 700 साल पुराना है। एग्जैक्ट इसकी हिस्ट्री तो किसी को नहीं पता, लेकिन जो इसका तामीरी स्ट्रक्चर है उस हवाले से ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इतना पुराना है। और साइडों पे ये उस ज़माने का प्लस्तर आप देखें, और शायद ये शिवा का मंदिर था और शिवलिंग अंदर था, क्योंकि ये सुराख है, एक नाली है। और हिंदुओं में जो उस शिवलिंग के ऊपर दूध, घी और दीगर जो लिक्विड वो चढ़ाया जाता था, वो इन नालियों के ज़रिए एक छोटी सी होदी बनाई जाती थी, उसमें वो जमा होता था। ये इसका बैक व्यू देखें और ये सारा मंगला डैम है। यहाँ पे कुछ पुराने घरों के खंडरात बाकी हैं। इस पट्टी में सारे हिंदुओं के घर थे, क्योंकि ये बिल्कुल साथ मंदिर है। और वो भी आपको दिखाते हैं। ये नीचे एक पुराना पुल है, यहाँ से रास्ता था, लोग यहाँ से गुजरते थे। इस पुल से गुजरते हुए आगे चलते हैं मंदिर की जानिब, वो भी आपको दिखाते हैं। और नीचे सारा अब कीचड़ ही कीचड़ है, पानी अब भी मौजूद है। और जब ये डैम फिल होता है तो ये सारी इमारतें डूब जाती हैं। ये पुराना पुल और इसके ऊपर रास्ता आज भी मौजूद है। अच्छा, इसकी तामीर में जो मटेरियल लगा है, ये देखें आप, पत्थरों के साथ बारीक सी बजरी, जिसको 2 सूतर साइज भी कहते हैं, वो यूज़ हुई है। और पत्थरों के साथ इसको तामीर किया गया। और देखें सारा साल तो नहीं बल्कि 9 माह यहाँ पानी रहता है, और उसके बावजूद देखें ये बिल्कुल पायदार है। और जो हमारे हाजी साहब बनाते हैं पुल, वो खैर से 1 साल भी नहीं निकालते। इतने ईमानदार हमारे ठेकेदार हैं कि आए रोज़ हादसात होते हैं, थोड़ा सा इनसे सबक सीख लें। मकसद किसी पे तनकीद करना नहीं होता, मकसद होता है इस्लाह करना। अच्छा, यहाँ पे सारे पत्थर बिखरे पड़े हैं और इनमें ईंटें भी हैं। ये 2 चीज़ों का मुझे कॉम्बिनेशन नज़र आ रहा है, एक पुरानी इमारतें और एक जो आज से 60-70 साल पहले ईंटों से बनाई गई इमारतें। क्योंकि ब्रिटिश दौर में ईंट आ चुकी थी और इस ईंट का दायरा कार हिंदुस्तान से निकल के कश्मीर तक भी फैल चुका था। और इस साइड से आप देखें, ये सारा कीचड़, सारी दलदल, और आगे इस्लामगढ़ सिटी। राजा गुलाब सिंह के इंतकाल के बाद
ان کے بیٹوں نے کشمیر پہ حکومت کی اور کچھ روایات کے مطابق 1947 تک اور کچھ روایات کے مطابق 1952 تک کشمیر پر حکومت کی. اور یہ رگھو ناتھ کا مندر، اور یہاں پہ باقاعدہ ہندوؤں کی یونیورسٹی تھی جس میں ہندوازم کی تعلیم دی جاتی تھی، اور اس کے کھنڈرات اب بھی باقی ہیں. اور میں آپ کو دکھاتا ہوں. راستہ تھوڑا سا ان بیلنس ہے، پتھر بالکل گول ہے یہاں پہ، اس کی وجہ سے پاؤں سلپ ہو رہا ہے، تو میں بڑا حساب سے چل رہا ہوں. یہ دیکھیں آپ. اچھا، اس بلڈنگ میں چلتے ہیں اور یہاں سے ہوتے ہوئے اندر چلتے ہیں مندر کے اندر. یہ دیکھیں آپ، مٹی بہت ہے اور کیچڑ بھی بہت ہے، کیونکہ اس ایریا میں زیادہ تر پانی رہتا ہے اس وجہ سے. یہ دیکھیں جی، اور یہ ایک کمپلیکس اور پیچھے مندر آپ کو نظر آ رہا ہوگا. اس سائڈ سے چلتے ہیں، کوشش کرتے ہیں تھوڑا سا کیچڑ سے بچا کے چلیں. آپ دوستوں کی خاطر ہمیں یہ سارے جتن کرنے پڑتے ہیں، پھر بھی باتیں سنتے ہیں. بہرحال آگے جاتے ہیں، اور شاید اس سائڈ سے راستہ نہیں ہے. ہاں، یہ دروازہ ہے، اس سے اندر انٹر ہو جاتے ہیں اور اوپر چلے جاتے ہیں. یہ اوپر سارے کمرے ہیں، اور یہ دیکھیں اس سائڈ سے میں آیا ہوں اور یہ سارا کیچڑ ہی کیچڑ ہے. پیچھے پانی کا نالا چل رہا ہے، ممکن نہیں ہے اس کے پاس جانا، شاید آگے سے میں آپ کو دکھا سکوں. اور یہ ایک بڑا ہال نما کمرہ ہے، اور اس میں بھی یہ دیکھیں چراغ رکھنے کی جگہ، کچھ خزانے کے متلاشیوں نے اس کو بھی کھودا ہے. اور اس دروازے سے گزرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں. بیسکلی یہ بڑا دروازہ تھا، یہاں سے انٹرنس تھی، اور اس سائڈ پہ یہ سارے کمرے یہ آپ دیکھیں، اور پھر اس سائڈ سے ہوتے ہوئے لوگ مندر تک جاتے تھے. یہ دیکھیں ہمارے انجینئرز بلڈنگز بناتے ہیں، اور جو زمانہ قدیم کے انجینئر ہیں ان کی بنی آپ دیکھ لیں. یہ رگھو ناتھ کا مندر. اور یہاں سے تھوڑا سا بچا کے پتھروں سے چلتے ہیں اوپر. یہاں پہ سارا اب گند ہی پڑا ہوا ہے. اور یہ جی رگھو ناتھ کا مندر. فرنٹ ویو دیکھیں آپ اس کا، پھر اندر سے آپ کو دکھاتے ہیں. ہندوؤں کی یونیورسٹی میں نے آپ کو پہلے دکھائی، اور اب یہ دیکھیں مندر. اور یہ بھی بڑا خستہ حال ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ خیر کرے. یہ اس کا فرنٹ ویو آپ دیکھیں، اور اس کے ساتھ اس سائڈ پہ بھی کمرے تھے، یہ ٹوٹے پڑے ہیں، اور یہ کھنڈرات ہیں. ایک مندر وہ آخر میں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. اس کے اندر چلتے ہیں، اور یہ دیکھیں نیچے کھدائی کی ہوئی ہے کہ شاید کوئی خزانہ نکل آئے، اور کچھ منچلوں نے یہاں پہ اپنے نام بھی لکھے ہیں. اور یہاں پہ مین مورتی رکھی گئی ہوگی یقیناً، یہ میری قیاس رہی ہے، کیونکہ یہی مین جگہ مجھے نظر آ رہی ہے. یہ دیکھیں آپ. اور وینٹیلیشن کے لیے ہر اس زمانے کی عمارت کی طرح اس میں بھی یہ سوراخ رکھا گیا. اوپر بھی سوراخ ہے جس سے ہوا اور روشنی اندر آتی رہتی ہے. اچھا، میں آپ کو اس کی چھت دکھاتا ہوں. بہت جو ہیکل اس کی چھت ہے ڈوم سٹائل میں گول، اور اوپر بھی بہت خوبصورت پھول بنے ہوئے ہیں، اور وینٹیلیشن کے لیے اوپر بھی سوراخ رکھے گئے ہیں. اچھا، اس مندر کی تعمیر بھی وہ یہ دیکھیں باریک اینٹوں سے کی گئی ہے. اس کو سکھ ادوار میں نانک شاہی اینٹ کہتے تھے، اور شیر شاہ سوری کے دور میں اس کو ریکھا ٹائل کہتے تھے. یہ دیکھیں آپ مندر کا بیک سائڈ کا ویو آپ دیکھیں، اور یہ کم از کم 500 سے 700 سال پرانا سٹرکچر لگ رہا ہے. یہ سارا اس کا ملبہ یہاں پہ بکھرا پڑا ہے. چھتیں جو ڈاٹ سٹائل تھی وہ ٹوٹی ہوئی یہاں پہ بکھری پڑی ہیں.
اور اس سائڈ پہ بھی یہ کوئی کمرے تھے جو آگے سے بند ہو چکے ہیں. یہ ڈاٹ سٹائل میں راستہ. اس سائڈ سے آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کوئی اور چیز ہمیں یہاں پہ نظر آتی ہے تو وہ آپ کو دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں نا, میں آپ کو دکھاتا ہوں, 1 منٹ. یہ راستہ ہے, نیچے ڈاٹ سٹائل اس کا دروازہ ہے, اور اس سائڈ سے اوپر چلتے ہیں. سارے مٹی کے پہاڑ یہاں پہ بنے پڑے ہیں. یہ سامنے مندر, اور یہ ہندوؤں کی ایک یونیورسٹی تھی, ایک کمپلیکس, اور اوپر اس کے جو کمرے تھے نا, ان سے جو آتا تھا بارش کا, برسات کا پانی, وہ اس راستے سے آتا تھا. یہ دیکھیں نالا بنا ہوا ہے, اور یہاں سے یہ آگے نیچے کی جانب جا رہا ہے. یہ دیکھیں, گھوم کے واپس میں اسی پل کے پاس آ چکا ہوں, اور یہ پل بھی 450 سے 500 سال پرانا رگھوناتھ کا مندر. اور اب چلتے ہیں اس سائڈ پہ. اس سائڈ پہ بھی مجھے ایک مندر نظر آیا, اور ایک اور عمارت ہے, وہ چل کے دیکھتے ہیں کیا ہے. اور بڑا ہی وہ ان بیلنس سا راستہ ہے, اور جو سورج ہے وہ بھی آج جو ہے نا آگ برسا رہا ہے. بہرحال اللہ بہتر کرے گا. مارچ کا ماہ ہے اور گرمی کی آمد ہے, اور بالکل یہ جو پانی کا نالا ہے اس کے ساتھ ساتھ مجھے چل کے جانا پڑے گا. اچھا, اس ڈیم کے بارے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس کا جو رقبہ ہے وہ 100 مربع کلومیٹر ہے, اور 2004 میں منگلا ڈیم کی اپ گریڈیشن کی گئی, اور منگلا ڈیم نے اس شہر کو ویران کر دیا. مگر آج بھی ادھر مسجد, مندر اور مزار کے نشانات ملتے ہیں. کبھی یہ شہر بڑا پرامن تھا, اور مختلف مذاہب کے لوگ یہاں پہ امن کے ساتھ رہتے تھے. مذہب مختلف ہونے کے باوجود بھی یہاں پہ کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا تھا. اچھا, یہ ایک اور چھوٹا سا مندر ہے. چونکہ میں کافی پاکستان کے مندر وزٹ کر چکا ہوں, تو میں اپنے تجربے کی بنیاد پہ کہتا ہوں کہ یہ بھی 400-500 سال پرانا ہے, کیونکہ اس میں بھی باریک ٹائل کا استعمال کیا گیا ہے. اندر چلتے ہیں. ہے تو ویسے بڑا رسک ایسی عمارتوں کے اندر جانا, کوئی پتہ نہیں اوپر خدا نہ خواستہ گر پڑے. یہ دیکھیں, ہے یہ چھوٹا, اور دوسرے جو مندر ہیں ان کی نسبت چھوٹا ہے. اور یہاں بھی میں دکھاتا ہوں آپ کو, لوگوں نے کھدائی کیا. ایک وہ عمارت ہے, وہ بھی دیکھتے ہیں چل کے. اور یہ دیکھیں, یہاں بھی لوگوں نے کھدائی کیا ہے. اس میں اب سارا کیچڑ آ چکا ہے, اور یہ اس کا دوسری سائڈ کا آپ جو دیکھیں, اور بڑا خوبصورتی اور نفاست سے اس کا کام ہوا ہے. اور یہاں پہ دیکھیں, یہ کچھ چیزیں رکھنے کی جگہ دونوں سائڈوں پہ, اور یہ دوسرا رگھوناتھ کا مندر. زمانہ قدیم میں ادھر پانی کا جو زیادہ دارومدار تھا وہ کنویں تھے اس وقت, اور کہتے ہیں کہ 70% جو کنویں تھے وہ ہندوؤں کے تھے, اور جو 30% تھے وہ مسلمانوں کے تھے. اب یہ ایک عمارت ہے, اور جو اس کا سٹرکچر ہے وہ بالکل مندر کی طرح مجھے لگ رہا ہے. اب میں اس کو کنفرم تو نہیں کر سکتا کہ یہ مندر ہی تھا, لیکن یہ کوئی مزار نہیں تھا, کیونکہ اس کے اندر کوئی قبر نہیں ہے. اور 100% میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ مندر ہے, کیونکہ اوپر بالکل اسی طرح کا اس کے ڈوم تھا گول, اور وہ یہاں پہ ٹوٹ کے بکھرا پڑا ہے. اچھا, یہاں پہ ایک شمشان گھاٹ بھی تھا جو کہ اب بالکل ختم ہو چکا ہے. اس کے نام نشان سارے مٹ چکے ہیں. یہ دیکھیں, یہ اس کی چھت کے اوپر ایک ڈوم تھا جو یہاں پہ ٹوٹا پڑا ہے. کچھ اس کے پارٹس ادھر پڑے ہیں, یہ بھی پڑے ہیں, اور یہ دیکھیں سارے ڈیم کے اندر مٹی کے پہاڑ. آگے چلتے چلتے میں ایک مزار پہ پہنچا ہوں, اور یہاں پہ ایک پرانی مسجد بھی تھی جو شہید ہو چکی ہے.
اور یہاں پہ بیٹھنے کے لیے یہ اوپر ٹینٹ لگائے گئے ہیں۔ السلام علیکم شاہ صاحب، یہ یہاں پہ اس مزار کے گدی نشیں ہیں۔ اچھا، یہاں پہ میں آپ کو دکھا دوں، یہ کچھ بنکرز آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ بیسکلی چیلا گاہ نہیں ہے، چیلا گاہ میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ انہوں نے اپنے بیٹھنے کے لیے جگہ بنائی ہے، یہ دیکھیں اس کے اوپر چھت ڈالی ہے کنکریٹ کی، اور بیٹھنے کے لیے لائٹ کا ارینج ہے، بستر کے ارینج بھی ہوا ہے۔ یہاں پہ جو لوگ یہاں پہ آتے ہیں وہ ان کے اپنے تعلق والے وہ آرام کر سکتے ہیں۔ اس سائڈ پہ یہ ایک مزار ہے اور اس کی چھت نہیں ہے، کہتے ہیں جی جوتے یہاں پہ پیچھے اتار کے جانے، جوتے میں نے اتار دیے ہیں۔ یہاں پہ کافی سبزہ ہے اور لوگ یہاں پہ بھیڑیں لے کے آتے ہیں اور چراتے ہیں۔ اور یہ ایک آپ دیکھیں قدیم ترین قبرستان، یہ ڈیم سے پہلے کا ہے یہاں پہ، اور اس ڈیم میں چونکہ آبادی تھی اس لیے قبرستان بھی کافی ہیں۔ اور اس سائڈ پہ بھی میں آپ کو لے چلتا ہوں، لیکن پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ مزار۔ اور آپ دیکھیں اس کی چھت نہیں ہے، اور ڈیم بننے سے پہلے بھی اس مزار کی چھت نہیں تھی، کیونکہ یہاں پہ جو بزرگ دفن ہے سید عبد الکریم عرف بھاون شاہ، ان کی وصیت ہے کہ یہاں پہ چھت نہ بنائی جائے، اور جب پانی خشک ہوتا ہے تو پھر یہاں پہ وائٹ واش کیا جاتا ہے۔ اچھا، اس سائڈ پہ ایک مسجد تھی جو اب شہید ہو چکی ہے، ویسے نشانی کے طور پہ یہاں پہ اب بھی کچھ یہ مینار پڑے ہوئے ہیں، یہ آپ دیکھیں یہاں پہ مسجد تھی جو اب نہیں ہے۔ اور یہ جو بھاون شاہ صاحب ہیں بزرگ، کہتے ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی اسی مسجد میں قیام کیا۔ اور یہ مزار کا بیوٹیفل ویو دیکھیں، اور یہ ایک ہودی ہے، اس میں یہ چونا مکس کرنے کے لیے پانی میں جگہ بنائی گئی ہے۔ اس دربار کے ساتھ یہ کافی بنکرز بنائے ہوئے ہیں، لیکن میں ایک خاص چیز آپ کو دکھاتا ہوں، یہ بھی ایک رہائش کے لیے بنکر ہے، لیکن جو میں نے پہلے آپ کو اس شہر میں انٹر ہونے کا دروازہ دکھایا تھا، ہاتھی دروازہ، اس کا جو دوسرا مغربی دروازہ، وہ آپ نے مشرقی دیکھا، یہ مغربی ہے، وہ اس سائڈ پہ تھا، اور یہ اس کے یہاں پہ کھنڈرات باقی ہیں، یہ دیکھیں آپ۔ اور اس سائڈ پہ بھی تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ کچھ قبریں یہاں پہ بھی ہیں، اور یہ گھروں کے کھنڈرات آج بھی باقی ہیں، اور پیچھے تو بہت زیادہ کھنڈرات ہیں۔ یہ بہت بڑا ڈیم ہے، سارا ڈیم ایک ولاگ میں دکھانا ممکن نہیں ہے، لیکن الحمدللہ میں آپ کو بہت کچھ دکھا دوں گا۔ اس ڈیم کے اندر یہ ایک مسجد ہے، اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ اس شہر کی یعنی پرانے میرپور شہر کی مرکزی جامع مسجد تھی، اور یہاں پہ اس کے کچھ مینار بھی شہید ہوئے پڑے ہیں، اور کچھ یہ سامنے پڑے ہیں، یہ بھی ہیں۔ اور مسجد کا تقدس میں آج بھی ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے مسجد کی حدود سے باہر ہی چل رہا ہوں، اور یہاں پہ ایک اور چیز ہے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں، وہ ہے اس مرکزی جامع مسجد کا کنواں، جہاں پہ نمازی حضرات آتے تھے اور وضو کرتے تھے۔ یہ راستہ دیکھیں، یہ راستہ اس کنویں کی جانب آتا ہے۔ اچھا، آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں، یہ میں کنویں پہ پہنچ چکا ہوں، اور کہا جاتا ہے کہ اس طرح کے 4 بڑے اور قدیم ترین کنویں وہ اس میرپور شہر میں یعنی پرانے میرپور شہر میں موجود تھے، اور کافی اس کی گہرائی ہے، اور اس کی تہہ میں پانی موجود ہے، دیواریں اس کی خستہ حال ہو چکی ہیں۔ اور یہ دیکھیں کچھ مچھلیاں بھی مجھے نظر آ رہی ہیں، اور یہ کوئی 700-800 سال پرانا کنواں بتایا جاتا ہے، اور اس کا سٹرکچر بھی بالکل قدیم ہے، اور سائڈوں پہ دیکھیں کتنا سبزہ اگا ہے۔ جب اس ڈیم میں پانی نہیں ہوتا تو پھر یہ ساری ہریالی اس ڈیم میں دیکھنے کو ملتی ہے، اور جو بکروال ہیں ان کے لیے تو یہ بڑی فیورٹ اور آئیڈیل جگہ ہے۔ جی دوستو، یہ ایک اور قدیم ترین قبرستان ہے، اور میں لازمی یہ آپ کو دکھانا چاہتا تھا کیونکہ یہ جائے عبرت ہے۔
راجہ صغیر بٹی صاحب میرے دوست میرے ساتھ آئے ہیں، فتح خوانی کر رہے ہیں اس قبرستان میں. اور دیکھیں مرنے کے بعد ہم نے اسی طرح ان قبروں میں دفن ہو جانا. اچھا یہاں پہ چونکہ یہ ساری ٹوٹ چکی ہیں تو کوئی پتہ نہیں کون سی قبر کا کتبہ کدھر ہے. محمد دین نام لکھا ہوا ہے، علی مہر راجہ، اور یہ ساری ٹوٹی پھوٹی پڑی ہیں. اور یہ کافی اس ٹبہ نما جگہ پہ قبرستان ہے. مجھے تھوڑا سا احتیاط پہ چلنا پڑے گا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میں کسی قبر کے اوپر چڑھوں. اور وہ سامنے دروازہ جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا، اور جامع مسجد اور کنواں. اچھا اس ڈیم میں جو ہے مندر وہ گنے چنے ہیں، لیکن مساجد اور مزارات ہندوؤں کی بہت بڑی آبادی ہونے کے باوجود یہ مساجد اور مزارات یہاں آج بھی موجود ہیں اور زیادہ ہیں. یہ ایک اور کنواں ہے، اور محکمہ آثار قدیمہ کے ریکارڈ میں ان چیزوں کا ذکر ملتا ہے، لیکن یہ نہیں پتہ چلتا کہ اب کون سی جگہ پہ کون سی چیز تھی، کیونکہ ساری ہر چیز مٹ چکی ہے، کھنڈرات بن چکی ہے. اور یہ کافی بڑا کنواں تھا، مٹی کی وجہ سے بند ہو چکا ہے. اور اس سائڈ پہ پانی کی حوضی تھی، اور اس کی دیواریں آج بھی باقی ہیں. یہ بھی کافی پرانا ہے. اور یہ اوپر سارے اینٹیں اور پتھر بکھرے پڑے ہیں. آپ دیکھیں ہر طرف آپ کو یہی ملیں گے. یہ سامنے بھی قبرستان ہے، اور قبرستان کا لازمی چکر لگانا چاہیے، کیونکہ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ وہاں آپ کی ملاقات ایسے لوگوں سے ہوگی جو یہ کہتے تھے کہ ہمارے بغیر تو یہ دنیا چل ہی نہیں سکتی. آج ان کا نام و نشان ہی مٹ چکا ہے. بہرحال اللہ ہم سب کے حال پہ رحم فرمائے. نیچر لور کو میں یہ دکھاؤں بکروال کا لشکر. جب اس ڈیم میں پانی نہیں ہوتا تو یہ لوگ یہاں پہ لے آتے ہیں اور ان کو چراتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ سبزہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے. ایک پیڑ مجھے آواز دے رہی ہے کہ ہماری بھی ویڈیو بناؤ. اچھا اب یہ تھکا ہار کے سارا لشکر یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. جو قریبی نالے چلتے ہیں وہاں سے یہ پانی ان کو پلاتے ہیں. سبزہ یہ چر کے یہاں پہ اب ساری سستانے کے لیے رکی ہیں. السلام علیکم. یہ دیکھیں جی، یہ دور دراز سے پٹھان اور دیگر خانہ بدوش لوگ یہاں پہ آتے ہیں. راستے میں ایک اور کنواں آیا. میں نے کہا کنویں تو آپ کو کافی دکھا دیا، لیکن اس میں کچھ خاص بات ہے، اس لیے میں نے کہا آپ کو یہ بھی دکھا دوں. آپ یہ دیکھیں کہ کتنی مچھلیاں آپ دیکھیں یہ مری پڑی ہیں. کچھ وہ کہتے ہیں سپل مچھلی سانپ کی شکل کی، اور چڑا مچھلی یہ دیکھیں یہ ساری مری پڑی ہیں. کیونکہ پانی جو سوکھ چکا ہے نا، پانی سوکھنے کی وجہ سے ان کو کوئی خوراک نہیں ملی، اور ان کا پانی جو ہے وہ چینج نہیں ہوا، گندا پانی ہوتا گیا. اس وجہ سے یہ حالت ہو گئی ہے اس کی. اور تھوڑا سا آگے چلتے ہیں. یہ خانہ بدوش لوگوں نے کیمپنگ کی ہوئی ہے، اور اس سائڈ پہ بھی ٹھیک ہو گیا. اور وہ سامنے باولی ہے، ایک بہت بڑی باولی. آئیں آپ کو دکھاتے ہیں. یہ آپ دیکھیں یہ پرانے میرپور کی سڑک ہے، اور یہ آج بھی موجود ہے، حالانکہ یہ ڈیم کے بیچ میں آ چکی ہے. دیکھیں کتنی اس زمانے میں مضبوط بنائی گئی تھی. اور اس سائڈ پہ یہ بتاتے ہیں جہاں پہ یہ گھر ہے کہ یہاں پہ پہلے ایک لاری اڈا تھا جہاں پہ مسافر آتے تھے اور سفر کے لیے یہاں سے لاری پکڑتے تھے، بس پکڑتے تھے. اور ایک یہاں پہ ایک منفرد اور چورس کنواں ہے، یہاں سے مسافر پانی پیتے تھے. سامنے وہ باولی ہے، اس پہ چلتے ہیں. یہ دیکھ کے یہ دیکھیں آپ، یہ چورس کنواں ہے. یہ اپنی طرز کا ایک عجوبہ کنواں، بہت زبردست. اور اس کے اندر ایک یہ تختی بھی لگی ہے، لیکن اس کو زوم کر کے دکھانا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ نظر کچھ نہیں آنا. اور اس کے اندر بھی مردہ مچھلیاں پڑی ہوئی ہیں. اور اس سائڈ سے چلتے ہیں. اچھا اس کنویں کو الحاج نور محمد سے منسوب کیا جاتا ہے محکمہ آثار قدیمہ کے ریکارڈ میں. یہ دیکھیں جی اندر مچھلیاں پڑی ہیں. اور یہ ایک نالا ہے، اس کو کراس کرتے ہیں اور چلتے ہیں باولی میں. فائنلی باولی کے پاس میں پہنچ چکا ہوں. اچھا باولی جیسے ہی ہم کو دیکھیں
تو ہمارے ذہن میں جھٹ سے سلطان الہند شیر شاہ سوری کا خیال آتا ہے کہ وہ شہنشاہ تعمیرات تھے ان چیزوں کے، لیکن اس باولی کو ڈوگرا راج میں تعمیر کیا گیا. یہ شیر شاہ سوری کی باولی نہیں ہے، اور ہے اسی طرح کی جس طرح کی وہ بنوایا کرتے تھے. اور سو سیڈ، یہاں پہ یہ دیکھیں مچھلیاں مردہ پڑی ہیں، اور کچھ آگے پانی میں ہے، مزید آگے نہیں جا سکتا. یہ ڈاٹ سٹائل میں دیکھیں آپ اس کی چھت، اور آگے بھی محراب بنی ہے، اور یہ ساری سیڑھیاں نیچے جاتی ہیں اس کی جو ہے نا پانی کی تہہ تک. اس کا بیسک مقصد یہ ہوتا تھا کہ انسان اور جانور وہ چل کر بنفس نفیس خود پانی تک پہنچ جائیں اور سیراب ہو جائیں. اس راستے سے لشکر کے لشکر وہ اتارے جاتے تھے پانی کی تہہ تک، اور پانی پیتے تھے. اوپر سے میں آپ کو چل کے دکھاتا ہوں اس کی، دیکھتے ہیں گہرائی کتنی ہے. اور اس سائڈ پہ یہ ایک جگہ بنی ہوئی ہے کھرلی سی، یہاں سے جانوروں کو پانی پلایا جاتا تھا. باولی کو انگلش میں اسٹیپ ویل کہتے ہیں، اور اردو میں اس کو باولی کہتے ہیں، ہندی میں بھی اس کو باولی کہتے ہیں. اور اس کی دیوار کے اس کے اوپر میں چلتا آگے آ رہا ہوں، اور خدا نخواستہ میں گر گیا تو باہر نکلنا مشکل ہے، کیونکہ اس کی گہرائی کافی ہے. یہاں سے یہ ٹوٹی بھی ہے. اور یہ دیکھیں ڈیم میں پانی نہ ہونے کی وجہ سے جو پانی ہے وہ بھی گدلا ہوا پڑا ہے. اور اوپر سے دیکھیں یہ خوبصورت محراب سٹائل کے یہاں پہ ڈیزائن بنے ہوئے ہیں، اور ایک یہ ڈاٹ سٹائل محراب ہے، یہ دیکھیں آپ. اور یہ نیچے پانی دیکھیں، نیچے زیادہ جانا ممکن نہیں تھا کیونکہ پانی اس میں کافی ہے. یہ اس کا مین گیٹ ہے. تھوڑا سا آگے چلتے ہیں اور آگے سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں جو اس کا مین مرکزی کنواں ہے وہ یہ بالکل میں اس کے اوپر آ گیا ہوں. اور دیکھیں اس میں لوگوں نے کچھ پھول بھی پھینکے ہوئے ہیں اور کچرا بھی پڑا ہے. اور یہاں پہ بھی ایک تختی لگی ہوئی ہے جس کے اوپر اس کی ہسٹری درج ہے، لیکن وہ اب پڑھی نہیں جا رہی کہ اس پہ کیا لکھا ہوا ہے. دیکھیں جی سارے اس میں پھول اور کچھ خالی بوتلیں لوگوں نے پھینکی ہوئی ہیں. لوگ آتے ہیں یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں، لیکن کچرا یہاں پہ پھینکنا وہ نہیں بھولتے. اچھا، یہاں پہ دو بنے ہوئے تھے فاؤنڈیشن، ان کے اوپر وہ چرخی سی لگی ہوئی تھی، اور اس میں سے پانی سا نکالا جاتا تھا. یہ کچھ دوست آئے ہوئے ہیں یہاں پہ گھومنے. اچھا، یہاں سے بیلوں کے ذریعے چکر لگا کے اس باولی سے پانی حاصل کیا جاتا تھا. 1947 کی تقسیم کے بعد دوسری بڑی ہجرت اس شہر کے 50,000 لوگوں نے ڈیم کی تعمیر کے وقت کی اور قریبی شہروں میں جا بسے اور اس علاقے کو خالی کر دیا. بہرحال اگر آپ بھی اس پرانی عمارات اور کھنڈرات کا وزٹ کرنا چاہیں تو اس کا ایڈریس بڑا آسان ہے، میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ آزاد جموں کشمیر کے شہر میرپور میں مغلا ڈیم کے اندر واقع ہے. اور جب پانی سردیوں میں کم ہوتا ہے جنوری، فروری اور مارچ میں، تو تب آپ یہاں پر آ سکتے ہیں اور اس کا وزٹ کر سکتے ہیں. اس ڈیم میں چلتے چلتے میں آ گیا ہوں ایک قدیم ترین تالاب کے پاس. اور زمانہ قدیم میں یہ واحد ایک ذریعہ تھا پانی کا، اور اس میں سیڑھیاں اور سٹیپس بنے ہوئے ہیں. یہ آپ دیکھیں نیچے اترتے تھے لوگ اور پانی وغیرہ بھرتے تھے. یہ دیکھیں آپ، یہ گندم میں آپ کو ایک سفید سی قبر نظر آ رہی ہوگی. آگے کافی قبریں ہیں اور اس سائڈ پہ بھی کافی قبریں ہیں. اور یہ سامنے ایک مزار آپ کو نظر آ رہا ہوگا گرین سا، چلتے ہیں اس پہ اور اس کے ساتھ ایک چلا گا وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں. اور یہاں پہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تقریباً 450 سال پرانا دربار ہے، اور ان بزرگوں کا نام ہے میاں میر بادشاہ غازی. یہ ان کا مزار ہے. اور جو میرپور شہر ہے، میں پرانے میرپور شہر کی بات کر رہا ہوں، یہ انہی کے نام پہ آباد ہوا تھا. اور آج بھی جو نیا میرپور شہر ہے وہ انہی کے نام پہ آباد ہے. یہ اس مزار اقدس کا مین گیٹ. اور
یہ کافی پرانا مزار ہے اور یہ اس کا دروازہ تھا جو کہ اب یہاں پہ ٹوٹ کے گرا پڑا ہے، کیونکہ پانی یہاں پہ جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا کہ کافی آتا ہے، اس وجہ سے یہ گرا پڑا ہے۔ اور اس کے اندر یہ آپ کو سفید نشان نظر آ رہے ہوں گے، یہ بیسکلی قبریں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو غریق رحمت کرے جن کی قبریں ہیں۔ اور یہ ساری سائڈ میں نے آپ کو دکھائی، مندرس بھی اور کنویں بھی، جامع مسجد بھی، قبرستان بھی، مزار بھی۔ اور یہ میاں میر ان کا مزار اقدس ہے۔ اور جب پانی ختم ہوتا ہے تو اس کو پینٹ کر دیا جاتا ہے، اور جب پانی آتا ہے تو پھر اس کا رنگ خراب ہو جاتا ہے۔ اور اس سائڈ پہ بھی کافی قبریں ہیں، لوگ یہاں پہ آتے ہیں، عقیدت مند فاتحہ خوانی کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، منتیں مرادیں مانتے ہیں۔ اور اس کا آپ فرنٹ ویو دیکھیں، اندر چلتے ہیں، اندر سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں۔ بہت ہی یہاں پہ زبردست ماحول ہے، کیوں نہ ہو ولیوں کی درگاہ پہ ایسا روحانی ماحول ہوتا ہے۔ سرکار میاں میر نواب غازی بادشاہ، اور یہ دیکھیں، یہ آپ اس کا ہائسٹ بہی اسٹائل کا مقبرہ۔ اور یہ جو ڈیزائن ہے یہ موسٹلی پاکستان اور کشمیر میں نظر آتا ہے مزارات پہ، اور یہ ڈیزائن مغل آرکیٹیکچر میں بڑا مقبول تھا۔ اور اس کی یہ ڈوم سٹائل سمپل سی چھت ہے، اور اس کو دوبارہ پینٹ وغیرہ کیا گیا ہے۔ یہاں پہ ان کی چلا گیا ہے، وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، بالکل یہاں پہ ساتھ ہی ہے۔ جب آپ آتے ہیں اس مزار پہ تو اس سے باہر نکلیں، اور یہ ساتھ ہی چلا گیا ہے۔ اس کے اندر میں آپ کو لے جاتا ہوں اور اندر سے آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ اس کے اندر جانے کا ایک تنگ سا راستہ، سیڑھیاں اتر کے مجھے نیچے جانا ہوگا، یہ بڑی تنگ ہے، اور بیٹھ کے مجھے اندر جانا ہوگا۔ یہ دیکھیں جی، یہ اس کے میں اندر آ گیا ہوں۔ یہاں پہ یہ ولی اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے، اور اس کے نیچے عقیدت مندوں نے ٹائل لگوا دیا جو کہ پہلے نہیں تھی، اور یہ ڈاٹ سٹائل میں اس کو بنایا گیا ہے۔ آگے ایک کپ وغیرہ پڑا ہے، شاید کوئی یہاں پہ اگربتیاں یا چراغ جلاتے ہوں گے جو لوگ آتے ہوں گے۔ منگلا ڈیم کے اندر یہ ایک پل ہے، اور اس کا نام ہے رٹھوا ریحام پل، اور 16 سال سے اس کی تعمیر جاری ہے، اور 18 ارب روپے کی اس کی لاگت ہے۔ اچھا، میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں آزاد جموں کشمیر سے سینئر جرنلسٹ حاجی صغیر بھٹی صاحب۔ جی سر، ہمیں تھوڑا سا اس پل کے بارے میں بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو جناب میں بخاری صاحب آپ کو میپر آمد پہ ویلکم کرتا ہوں، کیونکہ یہ منگلا ڈیم دیکھنے کی چیزیں ہیں۔ جب بھی موسم سرما آتا ہے، جنوری، فیبرری، مارچ، اپریل، تو یہ پانی جو ہے وہ خشک ہو جاتا ہے۔ جب یہ پانی خشک ہو جاتا ہے تو بے شمار چیزیں جو ہے نا وہ پرانی کھنڈرات جو ہیں وہ نمودار ہو جاتی ہیں۔ تو یہ دیکھنے والی چیز ہے۔ اور سب سے بڑی بات جو ہے، یہ جو رٹھوا ریحام پل ہے، یہ 2008 میں تقریباً یہ اس کی شروعات ہوئی تھی۔ تو اللہ جانے کیا اس میں کچھ کمی تھی جس کی وجہ سے یہ التوا کا شکار تھا۔ تو الحمدللہ ابھی تقریباً 2-3 ماہ سے جو ہے یہ کام جو ہے دوبارہ جاری ہے۔ تو ہوپ فلی ہوں کہ یہ دسمبر تک شنید ہے کہ دسمبر تک یہ کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ٹھیک جی، بہت شکریہ جی، بہت شکریہ۔ اس پل کی ہائٹ کافی ہے، اور جب پانی آتا ہے تو آدھے سے زیادہ یہ پل ڈوب جاتا ہے۔ اور اس سائڈ پہ جڑی کس ڈیم کا وہ یہاں پہ بارڈر ہے، اور اس سائڈ پہ لوگوں نے کافی فصلیں کاشت کی ہوئی ہیں گندم کی۔ اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اسلام گڑھ والی سائڈ، یہ آپ دیکھیں، اور ذرا آپ خود دیکھیں اس پل کی ہائٹ کتنی ہے۔ تقسیم سے قبل اس شہر میں مسلمان ہندو
सिख सब मिलजुल कर रहते थे और आपस में बड़ा भाईचारा था और ये शहर अमन का गहवारा था। फिर 1947 में क़याम पाकिस्तान के वक्त हिंदू और सिख यहाँ से हिजरत करके इंडिया चले गए और पीछे रह गए सिर्फ मुसलमान। फिर 1960 में जब मंगला डैम की तामीर शुरू हुई तो बाकी बच जाने वाले भी लोग यहाँ से चले गए और करीबी इलाकों में जाकर आबाद हो गए और ये शहर हमेशा के लिए पानी में डूब गया। जी तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपने मुझे एक मिनट से बताना है मेरी आज की ये काविश आपको कैसी लगी। इसलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।